नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उम्मत का इत्तेहाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। इस प्रोग्राम के मेज़बान खुसूसी मोहतरमुल मकाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हज़रात उलमाए किराम, हमारे मशाइख और बुज़ुर्गान, मोहतरम भाइयों और बहनों, बड़ी अहम बातें आप हजरात ने सुन ली हैं। मैं सिर्फ 3-4 मिनट में एक दो बहुत ही ज़रूरी बात की तरफ मुतवज्जा करता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग थोड़ी देर खामोशी के साथ सुन लें। पहली बात यह है कि बाज़ लोग ये तअस्सुर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 शिकों में जो वक्फ तरमीमी कानून पेश किया गया था, उसकी 2 शिकों पर उसने एतराज़ किया है। वक्फ बाय यूज़र को कबूल कर लिया है और वक्फ के मैनेजमेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी हो, इसको कबूल करने का इंदिया दिया है। इसलिए अब एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, ये धोखा है, गलतफहमी है। कोर्ट ने इस कानून को अभी मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया है, बल्कि वक्ती राहत दी है। हम ये ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि हमारी अदालत आलिया इंसाफ से काम लेते हुए इस पूरे कानून को रद्द कर देगी, लेकिन अभी हमें मुतमईन नहीं होना है। आप देखिए, इस कानून में यह बात भी शामिल है कि जो लिमिटेशन एक्ट है, किसी ज़मीन पर 12 साल या उससे ज़्यादा किसी का कब्ज़ा रहा हो तो वो ज़मीन उसी काबिज़ की मिल्कियत समझी जाएगी। वक्फ को इससे मुस्तस्ना किया गया है। और जो दूसरी सरकारी धार्मिक संस्थाएं हैं, मजहबी अमलाक है, उनको भी इससे मुस्तस्ना किया गया है कि अगर इस मुद्दत से तवील कब्ज़ा हो तब भी वो नाजायज़ ही कब्ज़ा समझा जाएगा। ये 2013 के कानून में भी और इससे पहले अदालतों के फैसले भी मौजूद हैं कि लिमिटेशन एक्ट से वक्फ मुस्तस्ना होगा। इस कानून में इस इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि औकाफ पर जो तवील मुद्दत से नाजायज़ कब्ज़े हैं, 50 साल से 25 साल से, जो काबिज़ीन हैं उनको उसका मालिक समझ लिया जाएगा। आप सोचिए कि ये कितना ख़तरनाक कानून है। मुल्क भर में कितने ही औकाफ पर नाजायज़ कब्ज़े हैं, तवील मुद्दत से कब्ज़े हैं, और बहुत सी जगह वो लोग के जिनकी हुकूमत बहुत पजीराई करती है, जो इस मुल्क के बड़े सरमायादार और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर अपने होटल और अपनी इमारतें बना रखी हैं। अगर इसमें तब्दीली नहीं की जाए तो इन सारी चीज़ों पर उनका कब्ज़ा मान लिया जाएगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इससे हमारे औकाफ को कितना नुकसान पहुँचेगा। वक्फ के इस कानून में यह बात भी शामिल कर दी गई कि जो चीज़ें आसार कदीमा के तहत आएंगी वो वक्फ की मिल्कियत बाकी नहीं रहेगी। आप सोचिए, हमारी मक्का मस्जिद है, 300 साल पुरानी है। अगर गवर्नमेंट उसको आसार कदीमा में डिक्लेयर कर दे तो कल होकर हुकूमत ये कह सकती है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है।
ملکیت نہیں ہے. آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے, صرف آپ اس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹورسٹ کے طور پر آ سکتے ہیں. تو غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے. ابھی بھی اس قانون میں یہ بات باقی ہے کہ کوئی مسلمان جب تک 5 سال سے مسلمان نہ ہو, اس کو اسلام قبول کیے ہوئے 5 سال ہو گیا ہو, اور وہ عملی طور پر اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہو, اسی کو وقف کرنے کی اجازت ہوگی. ظاہر ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ لوگوں کو جو شخصی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے. اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوتا ہے, اللہ نے اس کو بہت ساری دولت دے رکھی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اپنی املاک کے کچھ حصے کو وقف کر دے, تو اس قانون کے تحت وہ وقف نہیں کر سکتا. ہمارے اس دیش میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ قومی یکجہتی رہی ہے, بھائی چارے کا تعلق رہا ہے. بہت سے مسلمانوں نے ہندو سنستھاؤں کے لیے اپنی زمینیں دان کی ہیں. نظام حیدرآباد نے جتنی مدد کی, انہوں نے اپنی مسلمان رعایا کے لیے بہت سی چیزیں وقف کی ہیں, زمینیں وقف کی ہیں, مسجدیں بنوائی ہیں, مسافر خانے بنوائے ہیں. اس قانون کے تحت ہمارے ہندو بھائیوں اور دوستوں نے جو وقف کیا ہو وہ سب وقف کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں, اس لیے ہرگز غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئی ہے. ابھی اس قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے, اور یہ ایسی چھوٹے چھوٹے بدلاؤ سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے عزم کیجئے, ارادہ کیجئے کہ جب تک یہ پورا قانون مسترد نہیں ہو جائے, ہم اپنا یہ احتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ. احتجاج جاری رکھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسری بات آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے, آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ پلیٹ فارم ہے. یہ امت کی وحدت اور اجتماعیت کی علامت ہے. آپ اس ڈائس پر دیکھیے, اس میں سنی بھی ہیں, اس میں شیعہ بھی ہیں, اس میں حنفی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں, اس میں تبلیغی جماعت کے احباب بھی ہیں, جماعت اسلامی کے احباب بھی ہیں, اس میں ہمارے مشائخ اور مختلف درگاہوں کے قابل احترام سجادے بھی ہیں, علماء اور مفتیان بھی ہیں. یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دین ہے. حکومت بھی چاہتی ہے اور حکومت کے کارندے بھی چاہتے ہیں کہ اس بورڈ کی قوت ٹوٹ جائے اور آپ کے دلوں سے اس کے اعتماد کو ختم کر دیا جائے. افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان اپنی نادانی میں سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بے وزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں, یا جھوٹے پروپیگنڈوں کو بغیر سوچے اور تحقیق کیے اس کی تائید کر رہے ہیں. آپ اس فتنے سے باخبر رہیے, اس سے متنبہ رہیے. یہ آپ کی بہت بڑی طاقت ہے. ہماری طاقت ہتھیار نہیں ہے, ہماری طاقت 2 چیزیں ہیں, ہمارا ایمان اور ہمارا اتحاد. اگر ہماری یہ طاقت ٹوٹ گئی تو نہ ہم اپنی شریعت کو بچا سکیں گے, نہ اپنے عقیدے کو بچا سکیں گے, اور نہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے. اس لیے میں خاص کر نوجوانوں سے اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے دشمنوں اور فرقہ پرست طاقتوں کی سازش کا شکار نہ ہو جائیے. تیسری بات بھائیو یہ عرض کرنی ہے, ہمارے اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں بہترین خطاب کیا اس موضوع پر, اور بھی بہت سے لوگوں نے, بہت سے ہمارے غیر مسلم ارکان پارلیمنٹ نے بھی بہت اچھی تقریریں کی. یہ تقریریں یوٹیوب پر نشر ہوئیں. مجھے بعض لوگوں نے دکھایا کہ یہ تقریریں جو موجودہ قانون وقف کے خلاف ہیں, ان پر جو
جو مخالفین ہیں، جو فرقہ پرست ہیں، ان کے کامنٹ ہزاروں کی تعداد میں، اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تائید میں ان کے کامنٹ نہ ہونے کے درجے میں۔ اسی طرح جب کوئی تقریر مسلمانوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، مسلم پرسنل لاء کے خلاف کی جاتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے، تو یہ نفرت کے سوداگر اور فرقہ پرستی کا بیج بونے والے وہ اپنے کامنٹ کے ذریعے اس کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہی رائے عامہ ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے، اپنے پڑھے لکھے بچوں سے، کہ یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کے ذریعے آپ اپنے موقف کو تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ جب کوئی آواز وقف کے اس ناجائز قانون کے خلاف اٹھے، آپ بڑی تعداد میں اپنی تائید کے کامنٹ اس پر دیجئے، تاکہ دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ اس ملک میں انصاف پسند اور سنجیدہ لوگوں کی اکثریت یہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ اور جب کوئی نفرت کا بول آئے تو آپ دلیل کے ساتھ مختصر الفاظ میں اس کی تردید کیجیے، کیونکہ یہ زمانہ اسی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد صفا کی پہاڑی سے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ اس زمانے کا میڈیا یہی تھا۔ پورے مکہ کو اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی تو صفا کی پہاڑی سے لوگ اس کا اعلان کرتے تھے۔ آج کا جو میڈیا ہے اور جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ مثبت مقصد کے لیے، بہتر مقصد کے لیے سلیقے کے ساتھ ہم اس کا استعمال کریں اور اپنی آواز پہنچائیں۔ میں اخیر میں ان تمام حضرات کا جو یہاں تشریف لائے بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ سارے لوگ اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب ہیں، جن کی ملاقات کے لیے، جن کی زیارت کے لیے، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کتنے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ووٹ کی آواز پر آپ تشریف لائے۔ ہم اس اسٹیج سے خاص کر اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کا اور ان اپوزیشن پارٹیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بورڈ کی طرف سے، جنہوں نے اس مسئلے میں پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی اور رات کے 3 بجے تک انہوں نے اپنی نیند خراب کی لیکن پارلیمنٹ میں موجود رہے۔ اور میں پھر ایک بار مجلس اتحاد المسلمین کا اور اس کے بلند نگاہ صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم جلسے کی انہوں نے میزبانی فرمائی اور اتنا بڑا پروگرام یہاں منعقد ہوا۔ اگر حکومت کے پاس آنکھیں ہوں گی اور اس کی بینائی ختم نہیں ہوئی ہوگی تو وہ اس مجمع کو دیکھ کر ضرور سمجھ سکے گی کہ مسلمان کیا چاہتا ہے اور مسلمانوں کی دل کی آواز کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اس ملک میں اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر جینے کا موقع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔